बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमलन सालिहन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुआ के साथ आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उम्महातुल मोमिनीन की सीरतों में से बहुत जो है वो अपने लिए अमल की राह जो है वो चुनने की तौफीक अता फरमाए। हम इसको जो है वो साथ इसकी स्लाइड्स जो है वो चला लेते हैं और फिर अपनी बात का जो है वो आगाज करते हैं। आज आप जानते हैं कि जिनका तज़किरा है वो उम्मुल मोमिनीन हजरत रेहाना बिन्त शमऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। जब तक ये दुनिया कायम है अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहले ईमान के लिए नमूना और तकलीद रहेंगी। जिस तरह आप ससम के मुंतखब आप खुद मुंतखब करदा रसूल हैं अपने रब के, इसी तरह आप ससम की तमाम अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी दुनिया की चुनिंदा ख़वातीन थी। अल्लाह ताला ने जो चुन के उनके हरम में जो है वो शामिल की, वो दीन की अशात और इस्तेकाम में ना सिर्फ आप ससम की मावन और मददगार रही बल्कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का हर गोशा उम्मत तक पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी। वो खलवत और जलवत की साथी थी, उनसे ज्यादा आप ससम की हयात मुबारका को और किसने करीब से देखा था। तो उन्होंने एक एक बात, एक एक चीज, एक एक अदा महफूज करके मेरे और आप तक पहुंचाई अमानत की तरह। और आप देखें कि तारीख के 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी ये सारी बातें रोशन और हमारे सामने हैं। जबकि इतना वक्त गुजर जाए, तारीख इतनी गुजर जाए तो एक दबीज तह जो है वो चढ़ जाती है गर्द की और बातें वहां तक नहीं पहुंच पाती है। अल्लाह ताला का खास करम है। और फिर सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन ये मुख्तलिफ उम्र, मुख्तलिफ मिजाज थी और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में लेकिन एक सी ढलती चली गई। सरदारों के खानदानों से ताल्लुक रखने वाली अज़वाज भी फिक्र फाका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। आसाइश दुनिया तर्क करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कदम है। और आज उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका इसमें मुबारक रेहाना बिन्त शमऊन है और इनका ताल्लुक मदीने के मशहूर यहूद कबीले से बनु कुरैज़ा से था। और आप रज़ियल्लाहु का सिलसिला यूं है कि हमारे सामने उनके वालिद का नाम जो है वो शमऊन था और इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। बाज़ रिवायात में आता है कि उनको मिलके यमीन में जो है वो शामिल किया गया और बाज़ में आता है कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करके जो है वो फिर उनसे जो है वो निकाह किया। आपका नाम रेहाना यानी खुशबू है जो आपकी पाकीज़ा फितरत की नुमाइंदगी करता है। इससे पहले उनका जो निकाह हुआ था वो एक शख्स हकम से हुआ था और ग़ज़वा बनु कुरैज़ा में जिन यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म किया गया था उनमें वो भी शामिल था। तो इस तरह हज़रत रेहाना रज़ियल्लाहु अन्हा उन यहूदी ख़वातीन में शामिल होके आई जिन्होंने मुसलमानों ने जिन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जो है वो कैदी होके आई। इब्न साद के मुताबिक प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हजरत उम्मुल मंजर रज़ी अल्लाह तआला बिन्त कैस के घर में ठहराया था। इनके कबूल इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चाहो तो इस्लाम कबूल कर लो और चाहो तो अपने मजहब जो है वो यहूदियत के ऊपर जो है वो कायम रहो। तो हज़रत रेहाना ने अपने मजहब को जो है वो तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस्लाम अगर कबूल कर लो तो मैं अपने हरम में शामिल करूंगा। लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही। प्यारे सल्लल्लाहु को इस पे दुख पहुंचा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, उनको जो है वो प्रेशराइज नहीं किया। ये बात बार बार आ रही है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कमांडर थे उस वक्त, वो फातेह थे उस वक्त और अल्लाह के नबी भी थे और जो है वो हुक्मरान भी थे। लेकिन फिर भी जो है वो चाहते तो जो है वो जबरदस्ती भी कर सकते थे, वो चाहते तो प्रेशर भी डाल सकते थे, वो चाहते तो अपने इख्तियारात को भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चॉइस दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेती हैं और फिर
یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ ایک خاتون جو قیدی بن کے آئی تھی اور مسلمان اپنے قیدی خواتین کے ساتھ کتنا اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں، ان کی عزت بھی محفوظ ہے، ان کی رائے بھی محفوظ ہے، ان کو کوئی دھمکی نہیں دی جاتی، ان پہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں ڈالا جاتا کہ وہ اسلام کو قبول کریں، بلکہ پیارے نبی کی قسم میں پیشکش کرتے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گی تو انہیں اپنے حرم میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، لیکن وہ فوری طور پہ راضی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس مسلم سماج میں سے انہیں کوئی مجبور کرتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ بہت اکرام کا معاملہ فرمایا گیا، ان کو اس چیز کی جو ہے وہ غور و فکر کرنے، سوچنے، اپنی ذات کا فیصلہ خود کرنے کی چوائس دی۔ یہ اس دور میں دی جس دور میں عورت جو ہے وہ بھیڑ بکریوں اور جانوروں سے جو ہے وہ کمتر تھی اور ہدیتاً اور تحفتاً بھیجتی جاتی تھی اور قیدی ہو کے غلام اور باندی بنا لی جاتی تھی اور ہر طرح کا برا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا اور بعض اوقات تو پیدا ہوتے ہی مٹی میں دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اب یہ اس دور میں دیکھیں اور آج ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بچوں کی اور بیٹیوں کی رضا جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ جب ان کی شادیوں کے معاملات ہوں تو ان کو چوائس دی جائے، ان کی رائے کا احترام کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ ان کو اپنی زندگی کو خود گزارنے کا حق بھی جو ہے وہ دیا جائے۔ گو کہ بڑے ہونے کے ناطے ان کو سمجھایا بھی جائے گا، ان کو اچھا برا بتایا بھی جائے گا، ان کی جو ہے وہ نگہبانی بھی کی جائے گی، ان کا خیال بھی رکھا جائے گا، لیکن ان کی رائے کا احترام بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ غیر مسلم بھی ہیں، قیدی بن کے بھی آئی ہیں، لیکن ان کی رائے کا احترام پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور فرمایا کہ یہ سلبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ریحانہ بنت شمون کے قبول اسلام کی خوشخبری لے کے آ رہے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہلے ہی پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، وہ اطلاع وہی کے ذریعے سے ان کو پتہ چل گیا۔ اور جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے حضرت سلبہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہستگی سے خوشخبری سنائی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو پھر قبول اسلام کے بعد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک میں رکھا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ انہیں آزاد کیا اور پھر نکاح کر کے ازواج مطہرات میں شامل کر لیا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل کیا اور انہوں نے بھی دیگر ازواج مطہرات کی طرح باپردہ زندگی اختیار کی۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی ایک دن مخصوص فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ کے لیے ایک دن مقرر تھا اور ان کے دن کو انہی کے لیے مخصوص کرنا یہ عدل کی ایسی مثال ہے جس کو دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مختلف خواتین تھیں، مختلف عمریں تھیں، مختلف مزاج تھے، لیکن ہر حال میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خیال جو ہے وہ رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیمار بھی ہو جاتے تھے، دکھ اور بیماری بھی آ جاتی تھی، پریشانی بھی آ جاتی تھی، لیکن عام روٹین میں اگر کسی فرد کی دو بیویاں ہو تو وہ تو اسی کے پاس رہنا پسند کرے گا جو زیادہ خیال رکھنے والی ہو اور زیادہ تمارداری کے تقاضے پورے کرنے والی ہو۔ لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، بلکہ جو جن کی باری تھی اس کو ہی جو ہے وہ ان کی باری انہیں جو ہے وہ دی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خواتین کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور ان کے جذبات کا احترام کیا، ان کے حقوق کا احترام کیا اور انہیں اس قدر زیادہ عزت و اکرام دیا کہ جو اس معاشرے میں کہیں دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ حضرت ریحانہ جو ہے رضی اللہ عنہا عبادت گزار تھی، باحیا تھی اور دل سے اللہ کی بندگی کرنے والی خاتون تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے وہ اپنے دین پہ تھی، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال لیا۔ زہد و تقویٰ ان کی زندگی کا خاص پہلو تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کو دینی شعور اور اخلاقی پاکیزگی کے سانچے میں ڈھالا اور دنیاوی خواہشات سے بلند ہو کر آخرت کی کامیابی کو اپنا جو ہے وہ مقصد بنا لیا۔ اور نبی کی قسم کے وفات کے بعد بھی حضرت ریحانہ نے پردے، وقار اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری۔ آپ نے خود کو دین، عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رکھا، اور روایات کے مطابق آپ کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اور آپ کو جو ہے وہ جنت البقیع میں
جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دور میں جب نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا، درخت کی چھالوں جانوروں کی کھالوں پر لکھا جاتا تھا، اس دور کی تاریخ مسلمانوں نے محفوظ رکھی اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہوئی اور میرے اور آپ تک پہنچی۔ اور ہمیں اپنے اسلاف کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ جنہوں نے روایت کے فن پر کام کیا، اسلامی تاریخ کو محفوظ رکھا اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے میں اپنی عمریں کھپا دی۔ کیا میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے اسلاف نے تو ہمارے تک پہنچا دیا سارا پیغام اور میسج، کیا ہم اس کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وقت ہے ان کاموں کے لیے، یا ہم کسی اور ہی جو ہے وہ دوڑ دھوپ میں جو ہے لگے ہوئے ہیں؟ یہ میرے اور آپ تک پہنچ گیا پیغام، یہ امانت ہے میرے اور آپ کے پاس، اور اس کو مجھے اور آپ کو آگے پہنچانا ہے۔ پھر ہم تربیتی نکات دیکھتے ہیں ہر سیرت میں سے، اور یہاں پہ پھر اسلام ہر فرد کو عزت وقار اور خودی عطا کرتا ہے۔ ان کی خودی کو جو ہے وہ ٹھیس نہیں پہنچائی گئی، بلکہ جو ہے وہ ان کو پوری جو ہے وہ آزادی رائے دی گئی۔ ایمان کے بعد انسان کا ماضی نہیں، اس کا کردار معتبر ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انسان اس کو وہ عزت اور تکریم دیتا ہے، اور اس کے ماضی کو جو ہے وہ نہیں دہراتا، اور کسی کو دہرانے اور تانا دینے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اور حضرت حنا رضی اللہ عنہا کا تقوی اور سادگی خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ پینسسم نے غلامی کے نظام کو عزت اور رحمت سے بدل دیا، اور خواتین کے لیے بہترین مثال عبادت، حیا اور وفاداری۔ ہم سب کے لیے سب پاکیزہ زندگی، اللہ سے تعلق اور اپنی قدر پہچاننا، کہ مجھے اور آپ کو اسلام نے عورت ہونے کے ناطے جو تکریم دی ہے، مجھے اور آپ کو اس کو کس طرح سے سنبھالنا ہے اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور اب تذکرہ ہے ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا، جن کا لقب جو ہے وہ ام ابراہیم بھی ہے، ابراہیم کی والدہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ سے نے خطوط بھیج کے قرب و جوار میں بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اگر کسی ریاست کا والی ہدایت پا جائے تو اس کے اثرات پوری قوم پر مرتب ہوتے ہیں، اور اہل حق کبھی خائف نہیں ہوتے، نہ کیسر و کسریٰ کے جہاں جلال سے معروب ہوتے ہیں۔ تو پیارے وسلم نے یہی طرز فکر جو ہے وہ استعمال کیا، اور سارے جو ہے وہ بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ جب آپ کو پتہ ہے نا جنگوں سے تھوڑا سا جو ہے وہ جو ہے وہ ایک وقفہ آ گیا، 10 سال کی جو صلح حدیبیہ میں شرط تھی کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی، تو پھر پیارے وسلم نے جو ہے وہ خطوط کے ذریعے سے دعوت دی۔ تو اسکندریہ کے رومی جو تھے عرب مقوقس کہتے تھے، روایات میں ہے کہ مشہور صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نبی کی جسم کا خط لے کے مقوقس کے پاس پہنچے، تو آپ جسم کے مقاصد کی اس نے بہت عزت و تکریم کی، اور اس نے جواب میں لکھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی کا آنا ابھی باقی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کوئی شام سے نکلے گا، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کا احترام کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں پیش کر رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ اس طرح حاتب بن نبی بلتہ اسکندریہ سے چلنے لگے تو 2 قبطی لڑکیاں ماریہ اور سلیم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں۔ اور پھر جب وہ آئی ہیں تو جو ہے انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ تشریف لے کر آئی ہیں، تو دین اسلام قبول کیا اور آزاد جو ہے وہ ہوئی، اور آزاد ہونے کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے حرم میں جو ہے وہ شامل کیا۔ اور دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ مرد باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، جس بھی حیثیت سے ہو، خواتین کے حقوق کا خیال کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اور پھر اگر جو ہے وہ اس کے ساتھ بن نہ آئے
تو پھر یا تو بھلے طریقے سے روکو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، ستانے کے لیے نہ روکنا، یہ زیادتی ہوگی۔ پھر کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے خواتین کے حقوق جو ہے وہ بتائے گئے، اور جب یہ دونوں خواتین آئیں، وہ پاکیزہ سیرت کی مالک تھیں، انہوں نے فوراً اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر کے اور پھر جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زسرین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کی ملک زمین میں دیا، اور حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے حرم میں جو ہے وہ داخل فرمایا۔ اور اب اس وقت کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ اس کے تحت بادشاہ کے دیے ہوئے تحفے کو رد کرنا درست نہیں تھا، تو اسی طرح جو ہے وہ اس لیے پیارے سے ہم نے خود اس کو جو ہے وہ قبول کیا۔ اور پھر یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو غلام دوسری قوموں نے غلاموں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اور آج کی بھی جو ہے مہذب دنیا جو کہلاتی ہے وہ بھی بہت زیادہ برا سلوک کر رہی ہے، لیکن اسلام نے اس وقت بھی عورت کو عزت و اکرام دیا، اور غلاموں کو اور باندیوں کو یہ نہیں کہ یہ غلام ہیں اور یہ باندی ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کا کوئی وہ عہدہ نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کر لینا پچھلی تمام چیزوں کو جو ہے وہ رد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ اسلام قبول کرنے میں، اس کے اندر آنے میں ایک جو ہے وہ پچھلی ساری اس کی جو ہے غلطیاں کوتاہیاں جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اسلام نے غلاموں اور لولیوں کے کلچر کو ختم کرنے کی عملی مثال قائم کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ 63 غلام آزاد کیے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 67 جو ہے وہ غلام آزاد کیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 70، حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ 20 غلام جو ہے وہ آزاد کیے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے 100، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 1000، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 30,000 غلام آزاد کیے، وہ کیونکہ وہ بہت امیر صحابی تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر زیادہ جو ہے وہ اسلام ان کے حقوق کا جو ہے وہ احترام کر رہا ہے، اور ان کو آزادی دے کے جو ہے ان کے آقاؤں کو پیسہ دے کے ان کو آزاد کر کے جو ہے وہ اسلام میں شامل کر کے عزت اور احترام دے رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ کا عہدہ دیکھیں نا، ان کا رتبہ دیکھیں، کہاں انہوں نے خانہ کعبہ پہ چڑھ کے جو ہے وہ اذان دی، اور کہاں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہے تو ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے، نہیں، اسلام میں صرف اور صرف جو ہے وہ تقوی کو اہمیت حاصل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عرب کے جو سردار تھے کفار مکہ، وہ اعتراض کیا کرتے تھے، قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا، اور حدیث سیرت بھی ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے پڑھا کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد غلام ہیں اور پسماندہ لوگ ہیں، ان کو پیچھے ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے۔ تو وہ انہوں نے جو ہے وہ فوراً اسلام کو رحمت اور برکت جان کے قبول کر لیا، کیونکہ ان کے حقوق انسانوں سے بھی جو ہے وہ جانوروں سے بھی گزرے تھے، انسانوں کے حقوق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات تھا، تو اسلام نے ان کو اتنی عزت اور اکرام بخشا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ خلوص دل سے جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ بہت زیادہ خوش اخلاق، بابکار اور نرم گو تھی، پردہ، حیا، عبادت اس کا وہ جو ہے وہ پیکر تھی، اور مدینہ کے ماحول میں ابتدا میں ان کی طبیعت پر اثر بھی ہوا، مگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ ہر آزمائش سے گزر گئیں، اور اہل بیت کے ساتھ محبت اور ادب اور احترام سے جو ہے وہ پیش آئیں۔ اب ان کا لقب ابراہیم اس لیے ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام جو ہے وہ ابراہیم رکھا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خوبصورت اور صحت مند تھے، اور جب ان کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری جو ہے وہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ نے دی، تو اس خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غلام بطور انعام جو ہے وہ دیا، اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کیے، سر منڈوایا گیا، بالوں کے برابر تول کر چاندی صدقہ کی گئی، جبکہ بال زمین میں دفن کر دیے گئے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ان الفاظ میں مخاطب کیا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد، آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔
اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کے جو صاحبزادے تھے وہ صرف 18 یا 19 ماہ جو ہے وہ زندہ رہے، والدین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا یہ الفاظ جاری تھے کہ ابراہیم اللہ کی قسم ہم تمہاری موت پر غمگین ہیں، نہایت غمگین ہیں، آنکھ رو رہی ہے اور دل غم زدہ ہے، مگر ہم کوئی بات زبان سے ایسی نہ کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ دکھ اور غم کی بات تھی نا، دونوں والدین کے لیے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی، صرف جو ہے وہ حضرت ماریہ سے ہی ایک بیٹا تھا جو ہوا، اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور یہاں جو ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، صرف واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا منع ہے، آنسو تو دل کی رحمت سے جو ہے۔ اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دل غمگین ہے لیکن زبان سے کیا کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض نہ ہو، ایسا لفظ جو ہے وہ کہیں گے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عرب کا جو رواج تھا اس کے مطابق جو ہے ان کو دودھ پلانے کے لیے جو دیا گیا تھا حضرت ابراہیم، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد گزر چکے تھے ان کے نام پہ اوپر رکھا تھا نا، تو ان سے بڑی محبت تھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو ان کی دایا برتا بنت المنظر انصاری ان کے سپرد کیا گیا، تو وہ والدین ان کے جو رضائی تھے جہاں دودھ وہ پی رہے تھے وہ لاہور تھے اور مدینہ طیبہ کے بلائی حصے میں رہتے تھے، تو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خاصا فاصلہ چل کر تشریف لے جاتے، اور ان کے چھوٹے سے گھروں میں اکثر دھواں بھرا ہوا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے، بچے کو گود میں لے کے پیار کرتے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس دن ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا، تو اتفاق سے اسی روز سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سورج گرہن جو ہے وہ ان کے وفات ہوئی ہے تو اس لیے ہوا ہے کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ سورج یا چاند کسی بڑے آدمی کی موت کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ سب کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جایا کرو۔ سورج گرہن لگتا ہے تو کون سی نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، اور چاند گرہن لگتا ہے تو اس کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا نام ہے، یہ آپ سب جو ہے وہ گروپ میں فوری لکھ دیں۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبطیوں یعنی کہ مصری عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا نسب اور عہد دونوں کا تعلق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور میرے بیٹے ابراہیم کی والدہ ماریہ رضی اللہ عنہا دونوں اسی قوم سے ہیں، یعنی کہ قبطی تھی نا، آغاز میں بھی یہ بات ہو گئی۔ اور جو ہے وہ ان کی عزت اور قدر و منزلت اس سے جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت اور وقار انہیں عطا کیا وہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرال کے رشتہ داروں کی ایسی قدر و منزلت کرنا، وہ آپ کا ان سے کوئی بھی نسلی اور سلبی تعلق نہ ہو۔ ہمارے سماج میں جو معاشی یا معاشرتی حوالے سے اونچے خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کم حیثیت کے خاندان کی بیٹی کو لے آئیں تو کبھی سسرالی رشتہ داروں کو نہ برابر سمجھتے ہیں، نہ ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، بچوں کو بھی ننھیالی رشتہ داروں سے دور رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے لیے بھی اکرام کا معاملہ فرمایا کہ وہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جتنا رشک مجھے ماریہ پر آتا ہے کسی دوسری پر نہیں آتا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ خوبصورتی بھی عطا کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق اور کردار پہ بہت زیادہ، حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت کا مالک ہونا اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اور جو رشک کا لفظ استعمال کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوتنوں کے درمیان جو ہے وہ حسد پایا جاتا ہے، لیکن حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا،
وہ چاہتا ہے کہ محسود سے نعمت چھین کر مجھے مل جائے، اور اس طلب میں وہ کبھی کبھی انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا جس سے محسود کو نقصان پہنچ سکے۔ محسود کہتے ہیں جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اور جبکہ رشک ایک مثبت طرز فکر کا نام ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ خواہش رکھنا کہ یہ میرے پاس بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس لیے جو ہے وہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور جبکہ حسد جو ہے وہ انتہائی خطرناک اخلاقی بیماری ہے جو حسد کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ رشک جب کسی کی نعمت دیکھے تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو دوام عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہے پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو طریقہ۔ اور کسی کی چیز دیکھ کے جل جانا، حسد کرنا کہ اس سے چھن جائے، تو یہ تو شیطانی عمل ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، تکبر کیا اور حسد کیا، دو چیزیں کی، اور یہ دونوں چیزیں دوست میں لے کے جانے والی ہیں۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ماریہ کا اعزاز و اکرام باقی رکھا۔ انہوں نے جو ہے وہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ نے زمانہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں محرم جو ہے وہ 16 ہجری میں جو ہے وہ وفات پائی، اور اس وقت موقع پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے تمام اہل مدینہ کو جو ہے وہ جمع کیا اور ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو جو ہے وہ جنت البقیع میں جو ہے دفن کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت لاکھوں کروڑوں جو ہے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ہماری ماؤں کے اوپر، ہماری امہات المومنین کے اوپر، اور ان کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت نکات ہم ہمیشہ لیتے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی اپنے پاس نوٹ کیے ہوں گے۔ آپ میں سے جو بھی فرد نوٹس بنائے وہ ضرور ہی گروپ میں شیئر کر دے تاکہ باقی سب کے لیے بھی جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے۔ دین اسلام میں نسب، نسل اور رنگ سے بڑھ کر ایمان و عمل کو اہمیت حاصل ہے، یہ ہمیں یہاں اس سیرت سے پتہ چلا۔ پھر حضرت ماریہ رضا کی زندگی اسلام کے عطا کردہ عزت و مقام کی عملی مثال ہے۔ پیارے قسم کا حسن سلوک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر رشتے کو عزت، شفقت اور عدل سے نبھایا جائے، اور حضرت ماریہ نے قربانی، وفاداری، صبر اور تقوی کے اعلیٰ نمونے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ خواتین کے لیے کیا نمونہ چھوڑا؟ عزت نفس، پردہ، سادگی، اللہ سے تعلق کا بہترین معیار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے کوشش کی کہ جو ہے وہ آپ تک میسج اور پیغام اتنا ہی پہنچائیں کہ جتنا کہ صحیح احادیث کے اندر ہے، اور قصے، کہانیاں اور گھڑی ہوئی باتیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ تک نہ پہنچائیں۔ تو یہ صحیح حدیث اور یہ جو کتابیں ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تذکار صحابیات، ضرور اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لیجئے، اور دوسری کتاب امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن و بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افشا نوید صاحبہ کی تحریر کی ہوئی ہے، اس سے جو ہے وہ ہم نے ہیلپ لی ہے۔ اور ایک اور کتاب جس میں کہ صحابیات کے القابات کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی، سارا ریسرچ ورک تھا اس کے اندر، اس سے جو ہے وہ ہیلپ لی ہے۔ میں ان کتابوں کے نام بھی آپ کو شیئر کر دوں گی، ہو سکے تو یہ جو افشا نوید صاحبہ کی کتاب ہے یہ آپ منگوا کے تو ضرور ہی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ تذکارِ صحابیات تو آپ ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ رہی ہوں گی، اور یہاں پہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہوا، اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کا ذکر خیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک ہوگا، اور یوں یہ سلسلہ مکمل ہوگا۔ لیکن سیرت کا یہ سلسلہ ابھی ہم نے ختم نہیں کیا، یہ سیرت کا سفر چل رہا ہے۔ ہمارا جو کورس ہے پیغام سیرت، جس میں مختلف ہمارا گروپ جو ہے پیغام سیرت، جس میں مختلف کورسز ہم کروا رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک اور سیرت کا کورس آنے والا ہے، اور وہ کون سی اور کن کی سیرت ہوگی یہ آپ گیس کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔